वेलकम बैक नाज़रीन अचुत प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं गुफ़्तगू कंदासूं ॿिनि अहम इशूज़ ते। हिकिड़ो इशू यूक्रेन जी सूरत हाल आहे ऐं ॿियो इशू पाक चीन जेका आहे तालुकात जी सूरत हाल आहे। उन ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे दुनिया जे नामियारे पंहिंजो फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC जे सीनियर फेलो जनाब डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब साहब। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्विकली आज दो इश्यूज़ पे आपके व्यू पॉइंट्स हम अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहेंगे। एक तो ये जो यूक्रेन की सूरत हाल है, हाउ डू यू सी कि आप किस तरह देखते हैं कि मामला एस्केलेट होता हुआ देख रहे हैं या रिजॉल्व देख रहे हैं? देखिए ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है क्योंकि दोनों साइड्स पर जो फैसले किए गए हैं अब उन फैसलों से पीछे हटना इतना आसान नहीं जितना कि लोग समझते हैं। लेकिन एक बात जरूरी है कि इस वक्त दोनों साइड जो हैं वो नेगोशिएट कर रही हैं साइड लाइन्स पर। इसका मतलब ये है कि एक कॉमन पोजीशन पर रख कर ली जाए जिसकी बेसिस पर नेगोशिएशन हो सके, क्योंकि दोनों साइडें जो हैं वो नहीं चाहती कि कोई जंग हो, क्योंकि अगर ये जंग होती है तो उसके असर बहुत खतरनाक होंगे तमाम दुनिया के लिए और इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है। अब बात दरअसल ये आ जाती है कि वो क्या पोजीशंस होंगी, वो कौन सी टर्म्स होंगी जिन पर दोनों साइडें एग्री करें। लगता ये है कि मतलब उसका ये होगा कि जहाँ तक यूक्रेन का ताल्लुक है उसके अंदर कोई किसी हद तक न्यूट्रलिटी पैदा कर दी जाएगी। इसकी वजह से यूक्रेन अपनी जो रिक्वेस्ट है नेटो को ज्वाइन करने के लिए उसको वापस नहीं लेगा, लेकिन वो नेटो को भी ज्वाइन नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में रशिया गालिबन कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज किया दोनों मुल्क दोनों रीजन जो हैं वो इस किस्म की जंग में शामिल होना नहीं चाहते, इसके असर बहुत खतरनाक हों। तो यही बेसिकली पोजीशन नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका में भी इस वक्त बड़ी हद तक ये सोचा जा रहा है कि इस किस्म की जो जंग होगी उसके असर बहुत खतरनाक होंगे और उनसे बचने के लिए हर किस्म के स्टेप्स लिए जाएं तो बेहतर है। लेकिन इस वक्त की जो पोजीशन है वो आप देख रहे हैं कि प्यूटन साहब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं और जो ज़ाहिर है कि अमेरिका और उसके अलाइज जो हैं वो भी अपना इस मामले में ज़ाहरी तौर पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह आपने कहा कि इस वक्त पीछे हटने की तो बात नहीं हो रही, लेकिन आगे बढ़ने के सिलसिले में भी हमें कुछ दिख नहीं रहा, कोई ऐसी मूव कोई इस तरह की बातचीत हमें दिख नहीं रही जहाँ से नज़र आए कि ज़ाहिर है और दो पावर्स हैं उनके दरमियान कोई बीच में कोई नेगोशिएशन कराने के लिए भी कोई ऐसी फोर्स नहीं है। तो आपके ख्याल में क्या तरीक़ेकार क्या होगा इन सारे मामलात को अपना रिजॉल्व की तरफ ले जाने के? ये आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि चूंकि कोई तीसरी फोर्स नहीं है इसलिए ये दोनों फोर्सेस को ही अपनी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए देखना होगा। तो बात दरअसल ये आ जाती है कि ये जैसे हमने फरमाया कि दोनों खासतौर पर अमेरिका पे किस किस्म के इन्फ्लुएंसेस चाहिए हैं कि अपनी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाएं। अब महसूस ये हो रहा है कि जहाँ तक डेमोक्रेटिक पार्टी और कुछ रिपब्लिकन पार्टी के इंटरेस्ट ऐसे हैं कि वो नहीं चाहते कि ये प्रेशर जो है ये कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाए, तो इसलिए नेगोशिएशन जरूर हो रही हैं और उन नेगोशिएशंस में इस वक्त फ्रांस और जर्मनी अपना एक आम किस्म का रोल प्ले कर रहे हैं। उम्मीद तो यही होनी चाहिए कि इससे कोई ना कोई सोल्यूशन पैदा होगा। उसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि जो आज यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हो रही है इसमें इस इशू को डिस्कस किया जाएगा, तो देखना ये होगा कि यूरोपियन जो मुल्क हैं खासतौर पर जैसे मैंने अर्ज किया फ्रांस और यूरोपियन यूनियन वो किस किस्म की पोजीशन लेते हैं। अगर वो कॉशियस किस्म की पोजीशन लेती हैं तो इसका मतलब यही होगा कि अमेरिका और रूस दोनों पे असर आएगा कि इस पोजीशन को इस प्रॉब्लम को कम से कम पोस्टपोन कर दिया जाए अगर रिजॉल्व ना किया जाए। मुझे भी ये लगता है कि रेजोल्यूशन तो आसान नहीं है लेकिन इसकी पोस्टपोनमेंट की पॉसिबिलिटी है। कैसे होगा ये कहना बहुत मुश्किल है इस वक्त, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया इस वक्त डिस्कशंस हो रही हैं और उम्मीद यही होनी चाहिए कि कोई फैसला हो जाएगा जिसकी बेसिस पे दोनों साइडें जो हैं अपनी टेंशन कम करने के लिए तैयार हो जाएं।
اچھا، پھر وہاں پہ جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ رجیم چینج کے لیے بھی روس کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں، اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے اور پھر دوسری طرف سے ظاہر ہے روس کو تو ایک اسپیس چاہیے جس میں اگر وہ رجیم چینج کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر سارے ویسٹرن فورسز کو اور نیٹو فورسز کو پھر تو ایک امپریسمنٹ کی صورتحال کو دیکھنا پڑے گا۔ جہاں دیکھیے یہ جو ہے یہ ایک میں نے پہلے عرض کیا کہ کئی قسم کے آپشنز دیکھے جا رہے ہیں، یہ ان میں سے ایک آپشن ہے جو کہ رشینز چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ امریکنز اور دوسرے ویسٹرن الائز یہ محسوس کریں کہ کسی حد تک کمپرومائز پیدا ہو سکتا ہے، لیکن رجیم چینج نہیں ہوگا۔ اگر رجیم چینج ہو جاتا ہے تو فنڈامنٹلی امریکہ اور اس کے جو سپورٹرز ہیں ان کی ڈیفیٹ ہو جاتی ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، اصل مقصد یہی ہے کہ دونوں سائڈیں جو ہیں وہ ڈیفیٹ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو امید یہ رکھنا کہ کوئی امیڈیٹ رجیم چینج ہوگا، اس کی پراسپیکٹس، اس کی پرابیبلٹی بہت کم نظر آتی ہے۔ جو سب سے عام چیز نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ کس حد تک یوکرین کی پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک سائڈ سے دوسری طرف لین کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب پاک چین تعلقات کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم دورے پر ہیں، آپ کے خیال میں جو سی پیک کے اندر خاص طرح عمران خان کی حکومت کے آنے کے بعد یہ تجزیے کیے جا رہے ہیں کہ اس کا پیس سلو ڈاؤن ہوا ہے، پھر جس طرح ایف اے ٹی ایف کے معاملے ہوئے، آئی ایم ایف کے معاملے ہوئے، تو پاکستان کی یہ بھی کہا گیا جاتا ہے مختلف تجزیوں کے اندر کہ پاکستان نے وہ سی پیک سے اپنا اس کی جو اپنا فوکس ہے اس کا پھر وہ تھوڑا ڈائیورٹ ہو گیا ہے، جو پہلے اس کا فلی فوکس تھا سی پیک پہ۔ آپ سارے اس صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت دو فورسز کے درمیان اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے؟ جی دیکھیے، دو بڑے اہم ایشوز ہیں اس میں جو کہ سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کی جو اکانومی تھی وہ بڑی ایڈ ڈیپینڈنٹ اکانومی تھی۔ اب چونکہ مغرب نے اپنی ایڈ دینا بند کر دی ہے تو اس لیے پاکستان کو اور راستے ڈھونڈنے ضروری ہو گئے۔ دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بڑی حد تک ریجن کی انسٹیبلٹی کی وجہ سے ایک بڑی آڈ قسم کی سچویشن ہے، جہاں پر نہ تو آپ کو ایکٹیو سپورٹ ملتی ہے نہ آپ کو ایکٹیو اپوزیشن ملتی ہے۔ اس لیے آپ اپنا ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کو افیکٹولی استعمال نہیں کر سکتے۔ ایسی کنڈیشن میں آپ کو پاکستان کو ویری ڈیفینیٹلی ایک نیا راستہ اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس میں دو بڑے اہم پہلو ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو جو ایڈ اسسٹنس ہے وہ دوبارہ ریسٹور ہو جائے کسی حد تک گریجولی ٹرانزیشن کے لیے، اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ کس حد تک آپ ڈومیسٹکلی پالیسی ایسی اختیار کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نہ تو ریجن کے کانفلکٹ میں پیدا پڑیں اور نہ آپ امریکہ یا دوسرے ممالک کے ساتھ کانفلکٹ پیدا کریں۔ یہ آسان بات نہیں ہے، اس میں وقت لگے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو جہاں تک سی پیک کا معاملہ ہے اس کے اندر جو اسپینڈنگ کی سلو ڈاؤن ہوا ہے یا اکنامک انٹیگریشن کی کمزوری آئی ہے، اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ پاکستان ابھی اس راستے پہ نہیں پہنچا کہ وہ فلی اپنے انٹرسٹ کو ایک ریجن سے یا ایک گروپ سے بدل کے دوسرے گروپ کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ چین آپ کی اتنی اسسٹنس نہیں دے سکتا جتنے کہ آپ کو ضرورت ہے، تو آپ کو اپنے انٹرنلی کام کرنا پڑے گا۔ اگر انٹرنلی ڈومیسٹکلی پاکستان کے اندر ریسورس موبلائزیشن بہتر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو اٹانومی مل جاتی ہے۔ اگر پاکستان کو اٹانومی ملتی ہے تو پھر وہ دونوں امریکہ اور چین کے درمیان ایک پراپر بیلنس پیدا کرنے کے قابل ہو جائے گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو مشکلات رہیں۔ لیکن ہم وہ آٹونومی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈومیسٹکلی اکنامک انوائرمنٹ وہ بنائیں گے تب ہم آٹونومی کی طرف جائیں گے، لیکن ہمیں یہاں پہ ڈومیسٹکلی ایسی کوئی ایفرٹ نظر نہیں آ رہی، کوئی آؤٹ آف دا باکس کوئی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آ رہی، کوئی آؤٹ آف دا باکس کوئی اپنا سولوشن جو ہے وہ پیش کیا گیا ہو یا اس پہ عمل درآمد کی طرف ہمیں کچھ چیزیں دکھ رہی ہوں۔ یہاں پہ تو بزنس ایز یوزل ہے، وہی ہماری لو جو ہے اپنا ٹیکس کلیکشن، وہی ہماری جو ہے ہائی پاور ٹیرفس، اور وہی ہمارا گیس اور بجلی کا بحران، وہی ہمارا جو ہے وہ
ایک کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت ہائی، تو ہمیں یہاں پہ تو کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آ رہی، نہ ہی ہم نے جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہیومن ریسورس پہ اپنا فوکس کریں گے، اس سے ہم بہت اچھا ہیومن ریسورس پیدا کر کے دنیا کی مارکیٹ میں لے جائیں گے، وہ بھی نہیں ہو رہا، ہماری انڈسٹری بھی ترقی نہیں کر رہی، وہی ہماری زراعت کے اندر ریسرچ اور انوویشن ہو جس سے ہماری ییلڈ بڑھے، ہمیں تو نہ سروس سیکٹر میں، نہ ایگریکلچر سیکٹر میں، نہ انڈسٹری میں، کہیں پہ بھی ہمیں نہ ٹیکس کلیکشن میں، نہ انویسٹمنٹ کے اندر کہیں پہ بھی کوئی چیز بزنس ایز یوزل سے زیادہ نظر نہیں آ رہی۔ یہ تو ہم جو 70 سال سے کرتے آ رہے ہیں، یہاں پہ ابھی تک چیزیں تو وہیں پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ جی، آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ 70 سال کی جو ٹریڈیشن ہوتی ہے اس کو بدلنا آسان نہیں ہوتا، اس میں وقت یقیناً لگتا ہے، لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں بیسیکلی یہی ہے کہ اگر آپ کو دونوں ان سپر پاورز کے درمیان افیکٹولی کھڑا ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ آپ ڈومیسٹکلی اپنی اکنامک کنڈیشن کو بہتر کریں، ایک اٹانومی پیدا کریں، کیونکہ جہاں تک آپ کی ایکسٹرنل یا ریجنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے وہ اتنا سیریس نہیں رہا جتنا کہ پہلے ہوتا تھا، تو اس لیے اب ڈومیسٹکلی آپ کو اکنامک ایشوز کے متعلق سوچنا ضروری ہے۔ لیکن ریجنل سیکیورٹی بھی پاکستان کے لیے اہم ہے ڈاکٹر صاحب، دیکھیں نا، جب سے یہ طالبان ٹیک اوور ہوا ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے واقعات کے اندر تیزی آئی ہے، تو ریجنل سیکیورٹی اور پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے ساری دنیا کو کہنے کی کہ بھائی اس حکومت کو کسی نہ کسی طرح سپورٹ کیا جائے، کیونکہ اگر وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس بڑھتا ہے تو جو انفلکس آئے گا وہ پاکستان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، تو لیکن ساری دنیا بیٹھی ہوئی تماشائی کی طرح دیکھ رہی ہے کہ بھلے یہ ہیومینیٹیرین کرائسس بنے اور پھر بھلے وہ انفلکس پاکستان کے اوپر جائے اور پاکستان کی ویک اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ مزید ویک ہو جائے، تو پھر دنیا تو اس طرح دیکھ رہی ہے۔ نہیں، دیکھیے، یہ ہم لوگ ایسے سوچتے ضرور ہیں لیکن دنیا یقیناً یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کی کنڈیشن خراب ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے تمام دنیا پہ بہت بڑے اثرات پڑتے ہیں، اس لیے یہ تو غلط ازمپشن ہے جو ہم نے کی ہوئی ہے کہ پاکستان کو وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کی پوزیشن کو ویکن کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، ان کے انٹرسٹ میں یہی ہے بیسیکلی کچھ گروپ سے کہ پاکستان کے اندر جسے کہتے ہیں کنٹرولڈ انسٹیبلٹی رہے، بس تاکہ وہ زیادہ مضبوط نہ ہو سکے، لیکن یہ تمام دنیا میں ہوتا ہے، تمام دنیا میں ممالک ایک دوسرے کے متعلق اسی طریقے سے سوچتے ہیں، امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے، چین میں بھی یہی ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے پاکستان کی، اس حوالے سے جو پاکستان کو جس طرح آپ نے کہا کہ سی پیک کی توسط سے پاکستان نے اپنی پوزیشن زیادہ ریلائنس جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی، خاص طور پر جب بش ایڈمنسٹریشن نے اپنا ہندوستان کے ساتھ سول نیوکلیئر ڈیل پہ سائن کی تھی، تب سے لے کر پاکستان نے اپنی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ ڈائیورٹ کرنا شروع کر دی ہے، تو وہ تو کھٹکتی ہے نا ہمارے سابقہ اسٹریٹجک پارٹنر کو۔ دیکھیے، پرابلم یہ ہے کہ یہ جو پرابلمس ہوتی ہیں نا یہ اتنی آسانی سے سالو نہیں ہوتی، ان میں وقت لگتا ہے، اگر آپ نے 70 سال سے ایک ٹریڈیشن بنائی ہوئی ہے تو 1-2 سال میں تو نہیں بدلے گی، بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ سٹیپس لینے ضروری، کہیں نہ کہیں سے اقدامات آگے بڑھانے بہت ضروری ہیں، یہ تو دیکھیے ملک کے اندر ملک کے لیڈرز اور ملک کے جو لوگ ہیں ان کو خود ہی سوچنا ہوگا۔ اب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ مشکلیں نظر آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریکگنائز کیا جا رہا ہے، اگر اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں تو اس کو سالو کرنے کے لیے فیصلے بھی کریں۔ آپ جیسے لوگ یقیناً انفلوئنس استعمال کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ریفارمز ہیں وہ چلیں، مشکل ہوتی ہیں، یقیناً ریفارمز کی وجہ سے جو ایلیٹس ہوتی ہیں ان کو یقیناً نقصان پہنچتا ہے، لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ کس حد تک آپ ملک کے اندر جو پاورفل ایلیٹ ہیں جو رول کرتی ہیں ان کو آپ کوآپٹ کر سکیں تاکہ وہ جو فیصلے کرنے ضروری ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، کیونکہ ان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں۔ تو میرا کہنے کا مقصد بیسکلی یہی ہے کہ دیکھیے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے جو ملک کے اوپر جو ایکسٹرنل انفلوئنسز ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ڈومیسٹک اکنامک افیکٹ جو پوزیشن ہے وہ کمزور ہے، اگر آپ ڈومیسٹک اکنامک پوزیشن کو مضبوط کر لیتے ہیں تو
اس سے بڑی حد تک باقی دنیا جو ہے وہ آپ کو سیریسلی لیتی ہے اور آپ کے خلاف کوئی فیصلہ کرنے کے لیے سوچتی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے یہ پرابلم جو ہے تمام دنیا فیس کرتی ہے, تمام ملک فیس کرتے ہیں, ان کو ریزالو کرنا ضروری ہوتا ہے, اس کے لیے سیکریفائسز کرنا ضروری ہوتی ہے. اگر ملک سیکریفائس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اگر اس کے اندر ایلیٹس یہ نہیں چاہتے کہ ان کی پوزیشن کو کسی سے ریوائز کیا جائے, تو پھر اللہ مالک. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ریسولوشن پیدا کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ فیصلے کرنے ہوں گے. یہ امید رکھنا کہ چین یا امریکہ یا دوسرے ممالک آپ کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جائیں, یہ سخت غلط فہمی کی بات ہے. بالکل, بڑی مہربانی, پہ کھڑا ہونا ضروری ہے. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, واشنگٹن ڈی سی میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ جا سینئر فیلو ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب سے گڈ ہوا یوکرین जे मामले ते रूस ऐं नेटो जी सूरत हाल ऐं उनखां अलावा पाक चीन लाॻापन ऐं आलमी सियासी मंज़रनामे जे हवाले सां गुफ़्तगू थी. प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो. पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नशकीन इजाज़त सां गॾु.